मेरिट पे स्कॉलरशिप नहीं मिला। कोई एक बच्चा मुझे खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि स्कॉलरशिप देते वक्त किसी मिनिस्टर की, किसी MNA की, किसी MPA की सिफारिश थी या उससे ये पूछा गया कि तुम किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो और अगर तुम PMLN से ताल्लुक़ रखते हो तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगा और अगर PMLN से ताल्लुक़ नहीं रखते तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। किसी से ये सवाल नहीं किया गया, क्योंकि आप जिस भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, आपकी जो भी पॉलिटिकल फ़िलॉसफी है, ताल्लुक़ रखते हो नहीं रखते, आप हुकूमत पंजाब की ज़िम्मेदारी हो, आप मेरी ज़िम्मेदारी हो और वो ज़िम्मेदारी का मुझे एहसास है। मैंने इतनी इमोशनल स्टोरीज़ सुनी हैं और कल बच्चों ने बताया, एक ने बताया कि मेरी माँ को ट्यूमर था और वो ट्यूमर रीसर्फेस कर गया तो मेरे वालिद ने कहा कि या तुम अपनी या मैं आपकी माँ का इलाज करा सकता हूँ या तुम्हारी तालीम जारी रख सकता हूँ। तो फिर उसको स्कॉलरशिप मिल गया। फिर एक बच्चे ने कल मुझे बताया कि हमारे घर के हालात ख़राब थे तो मुझे 1 साल के लिए अपनी तालीम को, अपनी डिग्री को सस्पेंड करना पड़ा, तो अगले साल मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। तो मैं इतनी खुश हूँ। और आज जिस बच्चे ने कहा कि आखिरी जानवर था उसको बेच के मेरे वालिद ने मेरी फ़ीस अदा की, तो मैं उस बच्चे को जहाँ भी वो बैठा है मैं उसको ये कहना चाहती हूँ कि अब आपको जानवर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हूँ। और बच्चों, लड़के मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? नहीं, मुझे नहीं आवाज़ आई। चाहे वो कोई बच्चा, आने दें, मेरा बेटा यहाँ बैठा हो या बेटी बैठी हो। हाँ जी, मैं मिलती हूँ। थैंक यू। ओह सो स्वीट। एक और भी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं बुलाती हूँ। बेटा मैं अभी बात कर लूँ फिर मिलती हूँ। अच्छा बेटा, ओके बैठो आप। ओके, नहीं भूलती नहीं, बैठो। बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि वसाइल की कमी हो सकती है, हर किसी के वसाइल एक जैसे नहीं होते, लेकिन जो तालीम है वो बिगेस्ट सोशल इक्वलाइज़र है। आपने सुना होगा कि किसी का ओरिजिन बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है, उसका ताल्लुक बहुत हम्बल बैकग्राउंड में और वो बहुत बड़े ओहदे तक पहुंचा है। वजह क्या थी? वजह तालीम थी। तो अब ये जो होनहार स्कॉलरशिप है, ये आपके ख्वाबों की ताबीर का आगाज़ है। अब मेरा दिल चाहता है कि अगर आपके पास वसाइल नहीं भी हैं, और वसाइल रखने वाला बच्चा जो है, अगर वो लम्स यूनिवर्सिटी में जा सकता है, फास्ट में जा सकता है, नस्ट में जा सकता है, तो अब उस तरह के वसाइल नहीं रखने वाला बच्चा भी फास्ट में जा सकता है, लम्स में जा सकता है, नस्ट में जा सकता है। और इस फिक्र के बगैर कि उसकी जो फ़ी है वो कौन भरेगा और उसके माँ बाप पे बोझ पड़ेगा, तो मैं अब ये चाहती हूँ कि आप अपनी तवज्जो 100% फोकस करो अपने करियर को बिल्ड करने में, अपनी आला तालीम के लिए, और अपनी जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाने में, अपने प्रॉस्पेक्ट्स इम्प्रूव करने में। आपने ख्वाब देखे हैं, सब बच्चे ख्वाब देखते हैं, सब बेटियां ख्वाब देखती हैं, सब बेटे ख्वाब देखते हैं, और उनका ये ख्वाब होता है कि हम किसी अच्छी जगह ज़िंदगी में पहुँचें, हमें भी कोई ये कहे कि ये कामयाब है ज़िंदगी में। तो मैं, आप लोग ख्वाब देखो, मेहनत करो, मैं आपके ख्वाब पूरे करने का वादा लेकर आई हूँ इंशाअल्लाह। और ये स्कॉलरशिप, आपने कहा मैं शुक्रिया, मैं बार बार कहती हूँ बच्चों, मेरा शुक्रिया नहीं बोलो। ये स्कॉलरशिप जो है वो मेरा कोई खुदा न खास्ता, कोई एहसान नहीं है। ये स्कॉलरशिप आपने अपनी दिन रात की मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी पढ़ाई से, अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से, वसाइल का अंबार ना होने के बावजूद आपने ये स्कॉलरशिप जीता है। ये आपके दिन रात की खून पसीने की कमाई है, जिसको मैंने सिर्फ ऑनर किया है। और मैं चाहती हूँ कि आप सर उठा के ये स्कॉलरशिप लो, सर उठा के लोगों के दरमियान जाओ कि हाँ, मैंने अपनी मेहनत से ये स्कॉलरशिप जीता है। और ये स्कॉलरशिप्स आपको बहुत पहले मिलने चाहिए थे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं
جن کی جو تعلیم سے محروم رہ گئے یا جن کی تعلیم ادھوری رہ گئی یا ان کو تعلیم چھوڑنی پڑی کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے. اس کا مطلب ہے بہت سارا نقصان ہو گیا ہے, بہت سارا نقصان ہو چکا ہے. میں شہر شہر جا کے اس نقصان کا ازالہ کر رہی ہوں جو نقصان میں نے نہیں کیا لیکن ہو چکا ہے بچوں کا. اس لیے مجھے بہت ایک ڈیمانڈ آئی کہ صرف فرسٹ ایئر کے بچوں کو ہی کیوں, سیکنڈ ایئر کے بچوں کو بھی اسکالرشپس ملنے چاہیے, تھرڈ ایئر کے بچوں کو بھی اسکالرشپس ملنے چاہیے. تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال ہم نے 30,000 پنجاب کے بچوں کو اسکالرشپس دیے ہیں. اگلے سال یہ آنے والے جون میں ہم 50,000 بچوں کو یہ اسکالرشپس دیں گے انشاءاللہ. اور بہت جلد ہم سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر کے بچوں کے لیے بھی میں اسکالرشپس لے کے آ رہی ہوں. کوئی بھی تعلیم سے محروم نہیں رہنا چاہیے. ابھی جو آپ لوگوں نے ترانہ میرے لیے تیار کیا ہوا تھا, بچوں نے پرفارم کیا ہے, وہ اس کے الفاظ یہ تھے, یہ کون ہے جو ہم ہی میں رہ کر ہمارے گھر کو جلا رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں, اور میری بات کو نا بالکل سیاسی بات نہ سمجھنا. میں ایک ماں کی طرح جو آپ کے مستقبل کے لیے, آپ کے حال کے لیے, آپ کے پریزنٹ کے لیے, آپ کے لیے میں کنسرنڈ ہوں. جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کنسرنڈ ہوتی ہے, جیسے ایک ریاست کو اپنے بچوں کے لیے کنسرنڈ ہونا چاہیے, جیسے ایک چیف منسٹر کو اپنے بچوں کے لیے کنسرنڈ ہونا چاہیے, اور پنجاب کے ہر بیٹے اور بیٹی کے لیے میں کنسرنڈ ہوں. آپ میرے بازو ہو, آپ میری طاقت ہو, آپ میری ہمت ہو, میرا حوصلہ ہو. اور میں یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں, میں یہ بات یہ کہہ رہی ہوں کہ 65%, اب دیکھو جاپان میں, چائنا میں ان کی پاپولیشن جو ہے وہ ایج کر رہی ہے, ایز اپوز ٹو دیٹ پاکستان کے اندر جو ہماری یوتھ ہے وہ 65% آف دا پاپولیشن ہے, 65% اینڈ گروئنگ. تو یہ جو پاکستان کا فیصلہ ہے, پاکستان کا جھنڈا ہے, یہ آپ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ آپ سب کے ہاتھ میں ہے. اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اس جھنڈے کو سر بلند آپ نے کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آئی کی ناٹ فنکشن وداؤٹ یو. میں اکیلا چیف منسٹر ہاؤس کی کرسی پہ بیٹھ کے یا اپنے دفتر میں بیٹھ کے میں اس صوبے کے 15 کروڑ عوام کا صوبہ ہے, میں اس کے فیصلے نہیں کر سکتی. مجھے اس میں آپ کا ساتھ چاہیے, مجھے اس میں آپ کی اسٹرینتھ چاہیے. یو آر مائی کور اسٹرینتھ. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اسٹیک ہولڈرز بن جاؤ, آپ لوگ میرے بازو بن جاؤ, میری طاقت بن جاؤ, جو طاقت مجھے چاہیے اس وقت اس صوبے کی خدمت کرنے کے لیے, اس صوبے کے اندر ترقی لانے کے لیے. اور آپ لوگ ماشاءاللہ محنتی ہو, سمجھدار ہو, عقل رکھتے ہو, دانش رکھتے ہو, پڑھے لکھے ہو ماشاءاللہ. آپ کی سوچ, آپ کی ایبلٹی, آپ کا جذبہ, آپ کا پیشن, یہ میرا بہت بڑا حوصلہ ہے. اور یہ اب میرا حوصلہ نہیں, اب یہ میری امید بن گئی ہے. یہ وہ وعدہ ہے جو میں نے آپ سے کر لیا اور آپ نے میرے سے کر لیا. اور میں آپ کو دیکھتی ہوں, آپ آرکیٹیکٹس آف پاکستان ہو, آرکیٹیکٹس آف فیوچر آف پاکستان ہو. یہ جو پاکستان کا جھنڈا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ انویزیبل ہے لیکن آپ احساس کرو اس چیز کا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. میرا فیوریٹ ملی نغمہ ہے, میں ہر جگہ جا کے یہ کہتی ہوں, یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاسباں اس کے. تو 2-3 شہروں میں بچوں نے یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاسباں اس کے. تو انہوں نے جو اس کے جواب میں میرے لیے ترانہ پریپیئر کیا تھا اس کے الفاظ یہ تھے, یہ وطن ہمارا ہے, ہم ہیں پاسباں اس کے. تو کہتے ہیں کہ ملک ماں ہوتا ہے. دھرتی ماں کا لفظ سنا ہوا ہے نا, دھرتی ماں کا مطلب ہے یہ جو آپ کی دھرتی ہے یہ آپ کی ماں ہے. ماں کے ساتھ وفاداری کرنے کا بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑا صلہ ہے. ہمارا جس طرح ہماری ایفیلیشن اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے, ہم ان کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں, ہم ان کی خدمت کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں.
اور یہ میری آپ سب کو بطور ماں نصیحت ہے. میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جس بچے نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی اور اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوتے، اس بچے کو کبھی زندگی میں کمی نہیں آتی کسی چیز میں. آج جو میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے بعد میں اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے آج چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھی ہوں. آج بھی میں جب گھر سے نکلتی ہوں، میری والدہ اس دنیا میں نہیں ہے. میں جیل میں تھی جب میری والدہ وفات پا گئیں، کینسر تھا ان کو. تو اب میری جو والدہ ہے اور میرے والد، وہ میرے والد ہیں. تو مجھے جتنی بھی دیر ہو رہی ہو یا مجھے جتنی بھی جلدی ہو، میں آج بھی ہر روز گھر سے نکلنے سے پہلے، کام پہ جانے سے پہلے، میں اپنے والد کے پاس جاتی ہوں، ان کو سلام کرتی ہوں، ان کی دعا لے کے پھر گھر سے نکلتی ہوں. اور اسی طرح جب میں گھر واپس جاتی ہوں، میں کتنی بھی تھکی ہوں، میں کتنی بھی مجھے ضروری کام ہو، جب میں اپنے گھر واپس انٹر ہوتی ہوں تو میں اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اپنے والد کے کمرے میں جاتی ہوں، ان کو سلام کرتی ہوں، ان کی دعا لیتی ہوں. اور پھر جب ہم کھانے پہ رات کو بیٹھتے ہیں، میں ہمیشہ کھانا ان کے ساتھ کھاتی ہوں. میں کوئی ڈنرز اپنے باہر نہیں رکھتی، کوئی میری سوشلائزیشن نہیں ہے. میرا سب کچھ جو ہے وہ میرے والد کے پاس ہے. میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہوں تو وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ آج پورے دن میں تم نے کیا کیا. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ویڈیوز ہیں آپ کے فنکشنز کی، ہونہار کے فنکشنز کی، یہ میرے والد جو ہیں کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ ان جو ویڈیوز ہیں ان کو انلارج کر کے زوم ان کر کے دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بچوں نے بڑا پیار دیا تمہیں، تم ان کے لیے جتنا کرو گی یہ اتنا کم ہے. یہ ملک جیسا بھی ہے میرے بچوں، ابھی اس میں بہت کمیاں ہیں اور وہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہیں. یہ ملک جیسا بھی ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اس کو ہم نے سنوارنا ہے. ہم نے اس کو خراب نہیں کرنا، ہم نے اس کو سنوارنا ہے. اور ابھی دیکھو میں خبر سن رہی تھی کہ اسپین جاتے ہوئے وہ جو اسمگل ہو رہے تھے لوگ، وہ کشتی الٹ گئی اور بہت ساری جانیں اس میں چلی گئیں. اس میں 90% لوگ جو ہے وہ پاکستان سے تھے. مجھے اتنا افسوس ہوا یہ چیز دیکھ کے اور یہ سن کے یہ خبریں، مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے. ہم جہاں بھی جائیں میرے بچوں، ہم اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اس ملک کی عزت کا خیال ہم نہیں کریں گے تو اس ملک کو باہر سے آ کے کسی نے ٹھیک نہیں کرنا. اور اس ملک کو نفرت نہیں چاہیے، اس ملک کو اتحاد چاہیے، یونٹی چاہیے. اس ملک کو انتشار نہیں چاہیے، اس ملک کو امن چاہیے. اس ملک کو فساد نہیں چاہیے میرے بچوں، اس ملک کو ترقی چاہیے. اس ملک کو بد تہذیبی نہیں چاہیے، اس ملک کو تہذیب یافتہ قوم چاہیے جس کو بات کرنے کی تمیز ہو. دیکھو آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں لیکن وہ دلیل کے ساتھ ہونے چاہیے، تہذیب کے ساتھ ہونے چاہیے. اگر وہ تہذیب کے اور دلیل کے دائرے سے چیز باہر چلی گئی ہے، لاجک کے دائرے سے باہر چلی گئی ہے، میرے لیے تو بہت آسان ہے میں یہاں کھڑا ہو کے آپ سب کو سبق دوں کہ کیلوں والے ڈنڈے اٹھا لو، باہر نکلو اور سب کچھ جلا کے راکھ کر دو، اپنے ہی ملک پہ حملہ کر دو، جھوٹ بولو، لوگوں کی پگڑیاں اٹھا لو. جلسوں میں کھڑے ہو کے میں آپ کے سامنے کھڑی، میں اپنی آپ بیتی آپ کو سنا رہی ہوں. اگر پسند نہ آئے تو بات ڈس ریگارڈ کر لینا، لیکن میری بات سنانا، آپ کے سامنے رکھنا، آپ کو فوڈ فار تھاٹ دینا میری ذمہ داری ہے، میرا حق ہے. نہیں اچھی لگتی میری بات ڈس ریگارڈ کر دو، لیکن یہ میری آپ بیتی ہے. بہت سے جلسوں میں میرے مخالفین نے میرا نام لے کے آوازیں کسیں اور پرسنل کامنٹس دیے. کیا سکھا رہے ہیں وہ آج کے بچوں کو؟ یہ میرے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں سارے پیچھے، کیا سبق ان کو مل رہا ہے کہ اپنی ماں بہن بیٹی کو ایسے آوازیں لگانا، ایسے آواز کسنا؟ میرے بچوں کچھ بھی ہو جائے، ماں بہن بیٹی چاہے وہ آپ کی ہو یا کسی اور کی ہو، اس کو عزت دینا، اس کا احترام کرنا آپ سب کی پہلی ذمہ داری ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپس دوں، کیلوں والے ڈنڈے نہ دوں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہونہار اسکالرشپ دوں، ان کو میں پیٹرول بامز چلانا نہ سکھاؤں. آج جن کو پیٹرول بامز چلانا سکھایا ہے اور اپنے ملک پہ حملے کی ترغیب دی ہے، وہ آج جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. ان کو آج پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. آپ کی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے،
اس میں اپنی جان کی حفاظت، اپنے فیوچر کی حفاظت بھی آپ کے ماں باپ کی طرف فرما برداری ہے، کیونکہ ماں باپ نے بہت محنت کی ہوتی ہے بچوں پہ، ایک ایک چوٹ سے بچا کے، ایک ایک تکلیف سے بچا کے آپ کو جوان کیا، آپ کو بڑا کیا ہے۔ اس جوانی کی حفاظت کرنا، اس زندگی کی حفاظت کرنا، اپنے فیوچر کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا فرض ہے۔ اور جتنا بڑا فرض آپ کا آپ کے ماں باپ کی طرف ہے، اپنے گھر والوں کی طرف ہے، اس سے بڑا فرض آپ کا دھرتی ماں کی طرف ہے، اس پاکستان کی طرف۔ میرا نہیں دل کرتا کہ آپ ہتھیار پکڑ کر سڑکیں ناپتے پھرو، میرا دل کرتا ہے کہ آپ اپنی الیکٹرک بائک پہ بیٹھ کے اپنی یونیورسٹی اور اپنے کالج جاؤ پڑھنے کے لیے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ اس طرح کی ترغیب دے کے کوئی شخص کس طرح سکون کی نیند سو سکتا ہے۔ ان کو کہا کہ پولیس والوں کے سر پھاڑ دو، پوائنٹ بلینک رینج سے پولیس پہ، رینجرز پہ گولیاں چلائی گئی۔ میں ہر جگہ جا کے میرے بچوں یہ کہتی ہوں کہ پولیس میں کوئی ساری 100% پولیس ٹھیک نہیں ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ ان کو اور زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے، لیکن جب آپ تکلیف میں ہوتے ہو، جب کسی مشکل میں آتے ہو، تو پولیس ہی آپ کے ریسکیو کے لیے آتی ہے، پولیس کے پاس ہی ہمیں جانا پڑتا ہے۔ تو جو ہمارے بیٹے ہماری حفاظت کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس حفاظت میں یونیفارم میں کبھی سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں، کبھی سڑکوں پہ لڑ رہے ہیں، کبھی آپ کی حفاظت کے لیے وہ اپنی نیندیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، تو ان کی یادگاروں کو جلانا، ان کی وردیوں کو جلانا، ان کو پوائنٹ بلینک سے، رینج سے گولیاں مارنا، کیلوں والے ڈنڈے مار مار کے ان کی کھوپڑیاں فریکچر کر دینا، ان کو گولیاں مارنا، کون سا ملک، کون سی تہذیب یہ درس اپنے نوجوانوں کو دیتی؟ اور آج ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور میں ایک اور بات بتاؤں، نوجوانوں کو اس چیز کی ترغیب دیے کہ سوشل میڈیا پہ جو دیکھو آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر لو۔ میں اپنے بچوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ اس بات میں بلیو کرتے ہو؟ آپ ایجوکیشن کے مراحل طے کر کے یہاں پہنچے ہو، اب آپ کو میں ایک ایجوکیٹڈ انڈیویجول کہہ سکتی ہوں۔ میں بچوں سے ایک سوال کرتی ہوں، سوشل میڈیا پہ آپ جو بھی دیکھتے ہو، کیا آپ کو اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرنا چاہیے؟ میں اس کی وکٹم ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے کہا گیا چور، چور کہا گیا۔ میرے والد جنہوں نے 45 ایئرز جو ہے اس ملک کی خدمت کی ہے، ان کو چور کہا گیا، میری جماعت کے لوگوں کو چور کہا گیا، اور کہا یہ اتنا لوٹ گئے، اتنا کھا گئے۔ حالانکہ بچوں، جو آج آپ کے ملک میں قابل ذکر پروجیکٹ ہے، چاہے وہ موٹر وے ہو، یا وہ ہائی ویز کا جال ہو، یا میٹرو بس ہو، یا اورنج لائن ہو، یا بجلی کے 14,000 میگا واٹس کے منصوبے ہوں، یا وہ دہشت گردی سے مقابلے کے لیے ضرب عرض ہو، رد الفساد ہو، چاہے ایٹمی پاکستان بنانا ہو، اس کے اوپر نواز شریف کا نام ہے۔ اور کسی چور چور کے نعروں کے باوجود کوئی ایک ایسا شخص نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ نواز شریف نے یہ فلاں منصوبے میں اتنی کرپشن کی، 1 روپیہ نہیں۔ اور پھر نکالا کس بات پہ؟ اقامہ پر نکال دیا، ایک ویزے پہ نکال دیا نواز شریف کو۔ اور ایز اپوز ٹو دیٹ، اور مجھے میرے والد کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا ملی۔ اور ایز اپوز ٹو دیٹ، آج آپ نے سنا ہوگا 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا فیصلہ ہے۔ میرے پہ تو جھوٹا الزام لگایا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اس وقت لوگوں نے یقین بھی کیا، میڈیا بھی ساتھ مل گیا، اس وقت کے لوگ بھی، سارے جو طاقتور لوگ تھے وہ بھی مل گئے ساتھ، اور ہمیں چور ثابت کرنے پہ تل گئے۔ لیکن آج دیکھو، اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھو، آج نہ صرف خود پہ چوری ثابت ہوئی ہے، بلکہ پہلا تاریخ کا وزیر اعظم ہے جو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اور لوگوں کو کیا کہتا تھا؟ یہ جہاں جائیں ان کو چور چور کی آوازیں لگاؤ۔ ان کو جلسوں میں کہتا تھا کہ گریبان سے پکڑ کے گھسیٹو، میں وزیر اعظم ہاؤس میں جاؤں گا، گردن سے پکڑ کے نکال کے باہر پھینک دو۔ میں تو اپنے دشمن کے لیے بھی، اپنے مخالف کے لیے بھی کبھی آپ کو یہ نہیں کہوں گی، کبھی نہیں کہوں گی۔ اور جب یہ فیصلہ آج صبح آیا، پہلا وزیر اعظم ہے جو رشوت لینے میں نکالا گیا، اور ثبوت بھی ہے، سب نے دیکھا ہے کہ اس کی بیوی نے 5 کیرٹ کی انگوٹھی مانگی بدلے میں، سب نے دیکھا سنا، ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ جواب ہی نہیں تھا تو اس لیے کورٹ ہی نہیں آئے۔ میں نے تو 150 پیشیاں اپنے والد کے ساتھ بھگتی ہیں،
اس کی وجہ یہ کہ جب دامن صاف ہو تو انسان کورٹ میں جا کے کھڑا ہونے سے ڈرتا نہیں ہے. اور اس فیصلے کے بعد آج 1000 پوائنٹ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اوپر چلی گئی. یہ چیز کیا شو کرتی ہے؟ یہ چیز شو کرتی ہے کہ جب فتنہ نیچے جاتا ہے قوم اوپر جاتی ہے. جب انتشار ختم ہوتا ہے تو پاکستان ترقی کرتا ہے. اور میرے بچوں، یہ پاکستان کے پاس آخری موقع ہے. میں سدا چیف منسٹر کی کرسی پہ نہیں بیٹھی رہوں گی. اقتدار جو ہے نا، وہ سب سے بڑی جو ہے وہ انسان کی ڈیلوژن ہے کہ جب انسان اقتدار میں آتا ہے نا یا کسی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کو لگتا ہے یہ سدا رہے گا. اگر ہمارے سے پچھلوں نے یہ چیز سوچی ہوتی کہ یہ سدا نہیں رہے گا تو وہ اتنے بڑے بڑے ظلم نہ کرتے جن کا شکار ہم بنے. اس لیے میں اپنے بچوں کے سامنے آج اعتراف کرتی ہوں آن اوتھ، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے، کہ حالانکہ وہ اڈیالہ جیل میں، اسی اڈیالہ جیل میں قید ہے جس میں کبھی میں اور میرے والد قید تھے، بے گناہ. اور اسی اڈیالہ جیل میں جس کے سیل میں مجھے آ کے میرے والد نے بتایا کہ تمہاری ماں گزر چکی ہے، اسی جیل میں وہ قید ہے. اور مجھے میرے سیل میں کیمراز لگے ہوئے تھے جس سے وہ مجھے لائیو دیکھتے تھے. مجھے وہاں کے لوگ جو ہمارے ہمدرد تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں فلاں جگہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ نہ آنا، آپ کی فوٹیج کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں نے اور کہا کہ یہ اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکتے، یہ میں ان کا اے سی بند کرا دوں گا. میں کھانا گھر کا بند کر دیا. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ مجھے کھانا ملتا تھا. اچھی بات ہے، میرا ویٹ کم ہو گیا، مجھے تو خوشی ہے اس بات کی. اور 50 ڈگریز میں آنیسٹلی تندور کی طرح تپتا تھا وہ ڈیتھ سیل جس میں 5 مہینے سالیٹری کنفائنمنٹ میں رہ کے آئی. تو میں آپ کو سمجھا یہ رہی تھی کہ وقت سدا نہیں رہتا. مجھے اس چیز کا احساس ہے، میں نے سدا چیف منسٹر نہیں رہنا. میں یہ آپ کے سامنے آن اوتھ اعتراف کری کہ میں نے آج تک، اگر ان کو وہاں کھانا اچھا مل رہا ہے، اگر ان کو وہاں دیگر سہولیات اڈیالہ میں ہیں، تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. زیادہ ملتا ہے مل جائے، میری طرف سے کوئی کمی یا ظلم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کل اس ظلم کا جواب میں نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. اور مجھے کل القادر یونیورسٹی، جس کا سارا یہ مقدمہ ہے کہ وہ رشوت کے طور پہ وہ زمین لی، وہ رشوت کے طور پہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی لی، مجھے کل القادر یونیورسٹی کی بچیوں کی ایک ویڈیو آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم مریم نواز شریف سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس بھی آئے، ہم بھی اس کو ملنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی اسکالرشپس دے. اور آج کل وہ ویڈیو میں نے دیکھی اور آج وہ القادر یونیورسٹی جو عدالت نے پنجاب حکومت کے یا حکومت کے سرکاری تحویل میں دے دی، میرے پاس آ گئی ہے وہ یونیورسٹی. اب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس یونیورسٹی میں مذہب کی تعلیم بھی دی جائے گی، دنیا کی تعلیم بھی دی جائے گی. آپ کو جادو ٹونا کرنا نہیں سکھائیں گے وہاں. اور میں القادر یونیورسٹی کے بچوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں، آپ کو بھی اسکالرشپس ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو بھی لیپ ٹاپس ملیں گے اور آپ کو بھی الیکٹرک بائکس ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور پہلے بچوں، ایک اور بات جو آپ نے بہت دھیان سے سنی ہے، یہ آپ کو کوئی بچہ ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو کسی کی سفارش پہ اسکالرشپ ملا ہے؟ کوئی بچہ کہہ سکتا ہے؟ میں کم از کم اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں کہ میں نے ایک بھی نان ڈیزرونگ کو یہ اسکالرشپ نہیں کیا، سب میریٹوریس بچوں کو یہ اسکالرشپ ملا ہے. اس لیے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، ایز ٹارچ بیئرز آف پاکستان، ایز دا فیوچر آف پاکستان، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، جس طرح آپ کو 100% میرٹ پہ اسکالرشپس ملے، آپ نے بھی ان ریٹرن 100% میرٹ پہ اس ملک کے، اس قوم کی تقدیر کے فیصلے کرنے. پچھلے کئی سالوں میں خدمت کو مذاق بنا دیا گیا، خدمت کی سیاست کو، خدمت کی حکومت کو مذاق بنا دیا گیا. وہاں پر شہباز شریف صاحب نے میٹرو بس لاہور میں بنائی، اس کا نام جنگلہ بس ڈال دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کام تو ان سے ہوتا نہیں ہے. تو دوسروں کے کی ہوئی محنت اور کام کو، جو عوام کے، غریب عوام کے منصوبے، لینڈ کروزرز کو کچھ نہیں کہا، مرسیڈیز BMW کو جس میں خود ٹریول کرتے ہیں اس کو کچھ نہیں کہا، میٹرو بس کو جنگلہ بس کا نام دے دیا، کیونکہ وہ غریب اس پہ بیٹھتا ہے اور غریب تو کہے گا کہ نواز شریف نے بنائی ہے، شہباز شریف نے بنائی ہے. شکریہ. بغیر کسی جرم ثابت ہونے کے
اسی طریقے سے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو بھی انہوں نے جیل میں ڈالا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ نیب کے ذریعے اس ملک پہ حاکمیت کرے۔ جسٹس جاوید اقبال کو اس وقت جو چیئرمین ان کو بلیک میل کر کے من پسند فیصلے، من پسند کاروائیاں عمران خان نے، اس کے حواریوں نے اپنے مخالفین کے خلاف کی۔ آج عمران خان کو اس کی اپنی غلطیوں کی سزائیں مل رہی ہیں، اپنے غلط کاموں کی سزائیں مل رہی ہیں۔ آج جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کس حد تک بدنیت شخص تھا۔ میں کہوں گا کہ یہ ایک سمجھدار آدمی بھی تھا، اور اس کو انٹرنیشنل نارمز میں کہتے ہیں کہ کارپوریٹ کرمنل۔ یہ کارپوریٹ کرمنل تھا جس کے ذریعے اس نے توشہ خانہ جیسے واقعات میں گھڑیاں چوری کی، گھڑیوں کو بیچا اور لوگوں کو جھوٹ بولا کہ میں نے تو جی یہ گھڑی پاکستان میں بیچی، پتا چلا کہ جی گھڑی جو ہے وہ کسی اور ملک میں کسی ہمارے جو ہے کسی پاکستانی نے خریدی۔ پھر ہی اس نے کہا کہ ان پیسوں سے میں نے تو سڑکیں بنائی۔ تو یہ وہ صفاق جھوٹ تھے جو سامنے آئے۔ پھر عمران خان کی موجودگی میں جس طرح پنجاب کی حکومت وہ فرح گوگی صاحبہ چلا رہی تھی، جو وہاں پہ ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسوں کی بنیاد پر کرپشن کی بازار گرم تھی، جس طریقے سے بنی گالا سے بیٹھ کر پنجاب کی ٹرانسفر پوسٹنگ کون سی خواتین کرتی تھی، وہ کس کی دوست تھیں، اور پھر آج وہ خاتون کہاں ہیں۔ جیسے عمران خان کی حکومت میں تحریک عدم اعتماد آئی تو سب سے پہلے اس فرح گوگی کو ملک سے باہر بھگایا تاکہ وہ ہاتھ نہ آئے، اور پھر کہا ٹی وی پہ آ کے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا، وہ تو بیچاری سیاست میں تھی نہیں، اس بیچاری کو تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے کیس، تو وہ جو کچھ کر رہی تھی وہ جائز تھا۔ تو اگر وہ سیاست میں نہیں تھی، جو کچھ کر رہے تھے وہ جائز تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بہت چیز آج اہم کہنے والا ہوں، جو آپ سب ایک ایک پاکستانی کو وہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج عمران خان کو سزا ہوئی، 14 سال کی سزا ہوئی۔ پورے پاکستان بھر میں کوئی ایک شخص احتجاج کے لیے نکلا ہے؟ کوئی ایک شخص، کسی نے کوئی مظاہرہ کیا ہے؟ کوئی پبلک کا ریئیکشن آپ نے کوئی نیچرل ریئیکشن دیکھا ہے؟ تو عمران خان کو سزا ہونے کے باوجود پورے پاکستان میں ایک شخص، حالانکہ 14 سال کی سزا ہوئی اس کو، کوئی ایک شخص کسی سڑک پہ پورے پاکستان میں خیبر پختونخوا سمیت کوئی نہیں نکلا روڈوں پہ۔ لیکن 9 مئی کو جب وہ گرفتار ہوا تو جس طریقے سے پاکستان بھر میں جو دہشت گردی ہوئی، جس طریقے سے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا، جس طریقے سے جی ایچ کیو کے اندر جانے کی انہوں نے کوشش کی، وہاں پہ حملہ کیا، جس طریقے سے کراچی میں بسیں جلائی گئیں، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جس طریقے سے خیبر پختونخوا میں ریڈیو پاکستان کو نظر آتش کیا گیا، جس طریقے سے وہاں پہ ایدھی کی ایمبولینسز کو نظر آتش کیا گیا، جس طریقے سے صفاق دہشت گردی تھی، اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اس ساری چیزوں کا ماسٹر مائنڈ عمران خان خود تھا۔ ورنہ اس وقت جو ریئیکشن آیا تھا، حالانکہ صرف گرفتاری تھی، معمولی گرفتاری پہ جس طریقے سے پورے پاکستان کو آگ لگائی گئی، دہشت گردی کی گئی، تو اس کا مائنڈ سیٹ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو بیچارہ تھا، اس کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، آج وہ نیچرل ریئیکشن کہاں چلا گیا؟ 4-5 گھنٹے ہو گئے سزا کو آئے ہوئے، کہیں پہ کوئی بندہ کیوں نہیں نکلا؟ وہی جو پی ٹی آئی کے لیڈران جو گریبان کھول کے کہ جی ہم یہاں پہ بھی گھسیں گے، ہم وہاں پہ بھی چلیں گے، ہم یہ سڑک بھی بند کر دیں گے، ہم یہ گھر بھی جلا دیں گے، آج وہ سارے کہاں چلے گئے؟ کیونکہ ان کو ڈائریکشن دینے والا خود جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ چیز بھی آج بالکل عیاں ہو گئی کہ 9 مئی کے واقعے کا ذمہ دار فرد واحد جو اس کا سہولت کار تھا، جو اس کا برین چائلڈ تھا، وہ عمران خان تھا۔ اور وہ عمران خان جس نے 2018 سے ریاست کے خلاف ایک جنگ شروع کی ہوئی ہے، ریاست پاکستان کے خلاف 2018 سے ایک جنگ کر رہا ہے، اور وہ جنگ جو ہے وہ مختلف پلیٹ فارمز پر لڑی جا رہی ہے۔
وہ جنگ سوشل میڈیا پہ بھی لڑی جا رہی ہے. سوشل میڈیا پہ ہمارے ملک کے اداروں کے خلاف، ہماری مختلف حکومتوں کے خلاف، مختلف ان کے اپوزیشن لیڈران کے خلاف جس طریقے سے ایک وہ جنگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر انٹرنیشنل فورمز پر جس طریقے سے ان کے سہولت کار جوئش لابیز، اسرائیل، جس اسرائیل نے کھل کے ان کے خلاف، ان کے حق میں بیانات دیے، جس اسرائیل نے کھل کے اس کی اسرائیل کی جیروسلم پوسٹ، اس میں جو ان کی حمایت میں آرٹیکلز آئے، اور پھر انٹرنیشنل فورمز پر بڑے بڑے ممالک میں جا کے جس طریقے سے پی ٹی آئی نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. وہی جو ریاست کے خلاف انہوں نے جنگ شروع کی ہوئی ہے، وہی جنگ انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس بھی لڑنے کی کوشش کی کہ آئی ایم ایف کے پاس بیٹھ کر پاکستان کو قرضے جو ہیں وہ رکوائے جائیں، کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ میں جائے، کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں لوگوں کو تنخواہیں نہ ملیں، کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کا دیوالیہ نکلے. اس فرد واحد نے جو ریاست کے خلاف جنگ شروع کی ہوئی ہے، وہ صرف اور صرف اس کی ذاتی مفاد کے لیے ہے. 126 دن کا جو دھرنا تھا، وہ بھی اس ریاست کے خلاف جنگ کا حصہ تھا، جس میں اس نے ریاست کو بلیک میل کیا کہ اگر مجھے اقتدار نہیں دیا گیا تو پھر آپ لوگ پاکستان میں بجلی کے بل نہ دیں، آپ لوگ پاکستان میں جو ہے وہ منی لانڈرنگ کریں، لیگل ذرائع سے پاکستان میں پیسے نہ بھیجیں، پاکستان سے پیسے نہ نکالیں. لوگوں کو بولا گیا کہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسے باہر بھیجیں اور حوالہ ہنڈی کے ذریعے چیزیں کریں. یہ ساری اس ریاست کے خلاف جنگ کا حصہ تھی. اسی ریاست کے خلاف جنگ کو جاری کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی قوم پر ایٹمی بم کا دھماکہ ہو. تو اس شخص کو پاکستان سے، پاکستانیوں سے، ہماری قوم سے، ہماری عوام سے کوئی کسی قسم کی محبت یا لگاؤ نہیں ہے. آج بھی یہ شخص ریاست پاکستان کے خلاف جو جنگ لڑ رہا ہے، وہ صرف اس کے فرد واحد کے ریلیف کے لیے ہے، وہ اقتدار کے حصول کے لیے ہے. تو جو پاکستان کا اپنے آپ کو کہتا کہ میں موسٹ پاپولر ترین لیڈر ہوں، تو آج اس پاپولر ترین لیڈر کے جو ہے سزا کے بعد